गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। इसके साथ हम इसी हवाले का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे 36वीं आयत से। और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फैनियल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कवारपन के बाद 7 बरस एक शोहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो। आज हम थोड़ी देर के लिए जिस खास टॉपिक को इस पूरे हवाला में से देखेंगे वो है बेऐब जिंदगी गुजारते हुए निजात का तजर्बा हासिल करना। जब हम बेऐब जिंदगी गुजारेंगे, बेशक ये हमारा टॉपिक बेऐब पे सीखने के लिए नहीं, हम कलाम में से बेऐब के बारे में नहीं, बल्कि हम इन दोनों शख्सियात के बारे में ही देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने बेऐब जिंदगी गुजारी। जिसमें से हम एक देखते हैं शामून के बारे में, उसके लिखा है कि वो इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था। और खुदा की बंदी हन्ना के बारे में लिखा है कि वह यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे, जो लोग उनके दरमियान रह के खिदमत कर रही थी। मेरे अजीजों, जब हम कोई ड्रामा या कोई मूवी देखते हैं तो अगर हम, जैसे मैंने हवाला पढ़ा, दरमियान से अगर हम इस तरह से देखें तो हमें बिल्कुल उसकी समझ नहीं आएगी। हमारी कोशिश होती है कि हम शुरू से शुरू करें ताकि हम उसको समझ पाए। इसी तरह जब हम 22वीं आयत, इसका बैकग्राउंड देखते हैं 22वीं आयत में, तो हमें पता चलता है कि शमौन की यीशु से मुलाकात किस तरह से हुई। 22वीं आयत में लिखा है कि जब वो मूसा की शरीयत के मुताबिक जब मरियम और यूसुफ के पाक होने के दिन आ गए तो उन्होंने अपने बेटे यीशु को लेकर आए, हैकल में लेकर आए। वो हैकल में क्यों लेकर आए? क्योंकि यीशु मसीह शरीयत को पूरा करने के लिए आए। और शरीयत में ये हुक्म था उनके लिए कि जितने भी पहलौठे हैं वो खुदा के लिए मुकद्दस किए जाए। खरूज 13वां बाब 2री आयत में लिखा है, सब पहलौठों को, यानी जो बनी इसराइल में ख्वाह इंसान हो ख्वाह हवान पहलौठी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा। आप पढ़ भी सकते हैं, खरूज 13वां बाब 2री आयत में ये लिखा है। और उसी बात को यहाँ पर कोट किया गया, ब्रैकेट में खास तौर पे लिखा गया, जैसा कि खुदावन की शरीयत में लिखा है कि हर एक पलौठा खुदावन के लिए मुकद्दस ठहराएगा। और यीशु मसीह जो थे वो पहलौठे हैं, इसीलिए उनके माँ बाप शरीयत को पूरा करते हुए उन्हें हैकल में लेकर आए। जब वो हैकल में लेकर आते हैं तो हैकल में लाने का उनका एक मकसद है, क्योंकि जब पहलौठे को लाया जाता था तो वहाँ पर कुर्बानियाँ की जाती थी। लोग अपने बरों की, बछड़ों की कुर्बानी करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि वो कबूतरों को उन्होंने जो है, और यहाँ कबूतर या कुमनियों का एक जोड़ा उन्होंने कहा कि मेरे पास लाओ। अब इसी तरह से हम देखते हैं अयूब नबी के बारे में, कि अयूब नबी के बारे में हमें बड़ा अच्छा एक बयान मिलता है। अयूब 1 बाब उसकी 5वीं आयत में अयूब के बारे में लिखा है कि अयूब अपने बेटों को क्या करता था, वो सुबह सवेरे उठता था और अपने बेटों के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाता था, सिर्फ इसी बात को जहन में रखते हुए कि हो सकता है मेरे बेटों ने पिछले दिन में किसी टाइम में या रात के टाइम में खुदा के नाम की तकफीर की हो। अयूब को इतना ख्याल था। अपने लिए तो हम भी दुआ करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए भी खुदा से ना सिर्फ दुआ करता था, अयूब ना सिर्फ दुआ करता था बल्कि वो, उसके बारे में अयूब 1 बाब 5वीं आयत में खास लिखा है, वो सुबह सवेरे उठता और अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाता, सिर्फ इसी बात को देखते हुए कि मेरे बच्चों ने खुदा के खिलाफ कोई बात ना कर दी हो, ऐसा ना हो कि वो खुदा के हुजूर में गुनाहगार ठहरे। और अयूब के बारे में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है
5ویں آیت کے آخری حصہ میں کہ وہ ہمیشہ ایسا کیا کرتا تھا، بلا ناغہ وہ ایسا کرتا تھا، اپنے بچوں کی فکر کرتا تھا ایوب۔ آج ہم میں سے بھی ہر کوئی سوچ سکتا ہے بچے اپنے پیرنٹس کی فکر کریں، پیرنٹس اپنے بچوں کی فکر کریں کہ کیا میرے بچوں نے خدا کے خلاف تو نہیں بولا، خدا کے نام کی تکفیر تو نہیں کی کسی چیز میں، اگر کی ہے تو پہلے تو یہ تھا کہ قربانیاں چڑھاتے تھے، لیکن اب تو بڑا سادہ طریقہ، ہم خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ان کو ترک کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں معاف کرتا ہے۔ جب وہ وہاں پر آئے انہوں نے قربانی کی اور ایوب کے بچے بھی معاف ہوتے رہے، اور اسی طرح ہمیں ایک اور بیان ملتا ہے سیمویل کے بارے میں۔ سیمویل جو تھا وہ اپنے پورے گھرانے سمیت سالانہ قربانی پر جاتا تھا ہر سال، اور وہیں پہ خدا نے سیمویل کو بیوی کو بلیس کیا، اس کے گھرانے کو بلیس کیا، اور وہیں پر ہم دیکھتے ہیں ان کی ساری پیدائش کے بارے میں الکانا کو بلیس کیا اور اس سے سیمویل پیدا ہوا۔ الکانا جو تھا وہ اپنے گھرانے سمیت سالانہ قربانی کے لیے جاتا تھا، اسے بھی اپنے گھرانے کی بڑی فکر تھی۔ جب یسوع مسیح کو وہاں پر لایا گیا تو وہاں پر ایک ایسے انسان کو اس کی فکر تھی جس کے بارے میں ہم 5 باتیں سیکھیں گے، جس کا بیان ہم نے پڑھا شمعون کے بارے میں۔ پہلی بات کہ وہ آدمی راست باز تھا۔ وہ آدمی کیا تھا؟ راست باز تھا۔ ہم نے بہت کلام سنا، بہت سیکھا اس سیزن میں۔ ہم نے یوسف کے بارے میں بھی دیکھا کہ وہ راست باز تھا، اسی طرح سے خدا کا بندہ شمعون بھی راست باز تھا، اور بڑی بات کہ وہ خدا ترس تھا، خدا ترس تھا، خدا کا خوف اس کے دل میں تھا۔ اور خدا کے خوف کے بارے میں مثال کی کتاب بڑی پڑھی ہے کہ خدا کا خوف علم کا شروع ہے، خدا کا خوف ہمیں خدا کی راہ پر لے چلتا ہے۔ اسی طرح سے شمعون جو تھا، پہلی بات یہ کہ وہ راست باز تھا۔ میں چاہوں گی کہ یہ باتیں آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہو، تاکہ جب ہم اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا ان 5 باتوں میں سے ہماری زندگی میں سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ 4 تو ہیں، ایک بات رہتی ہے۔ جب وہ ایک بات بھی رہتی ہے تو ہم تب تک بھی اس نجات کو دیکھ نہیں سکتے، اس ٹریک پہ چل نہیں سکتے جب تک ہماری زندگی میں کمیاں ہوں گی۔ پہلی بات ضرورت ہے راست باز ہونے کی، نمبر 2 ضرورت ہے خدا ترس ہونے کی، اور خدا ترس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ شمعون کی بڑی آرزو تھی اور وہ بڑا منتظر تھا۔ اب یہاں پر جو منتظر لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے اتنی شدت سے اس کو انتظار تھا، کیونکہ یہاں پر لکھا گیا کہ وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا۔ اور جب کوئی تسلی کس طرح سے ہوتی، تسلی کس کو نہیں ہوتی؟ جو غمگین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے جو اسرائیل کی قوم تھی، جو اسرائیلی لوگ تھے، اس کے خیال میں یہ جو تھے وہ ایک نجات کے منتظر تھے۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ اسرائیل کی تسلی ہو، اور اسی تسلی کو ہم آگے پورا ہوتا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ جب ہم 32ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ وہ یسوع مسیح کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس نجات کے بارے میں کہہ رہا ہے جس تسلی کا ذکر اس نے پہلے کیا ہے۔ اور اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں تیسری بات شمعون کی زندگی میں، پہلی بات وہ کیا تھا؟ راست باز تھا۔ نمبر 2 وہ خدا ترس تھا۔ نمبر 3 خدا اس سے بات کرتا تھا۔ اب یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ خدا اس سے بات کرتا تھا؟ کلام مقدس میں 26ویں آیت میں لکھا ہے اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی۔ جب اس کو آگاہی ہوئی، خدا نے اس کو بتایا، تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی کہ جب تک تم مسیح کو نہ دیکھ لے۔ نمبر 3 خدا سے باتیں کرنا، خدا سے آگاہی ہونا۔ سم ٹائمز ہمیں چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، خدا ہمیں کسی اپنے لوگوں کے ذریعے، کسی بندہ کے ذریعے، پاسبان کے ذریعے خدا ہمیں آگاہ کر دیتا ہے۔ کچھ دوسری ہمارے
رویوں کے ذریعے خدا ہمیں آگاہ کر دیتا خواب میں رویا کے ذریعے سے، لیکن ہم یا تو بھول جاتے ہیں، خدا نے خواب میں ہمارے ساتھ کلام کیا، یا ہم بھول جاتے ہیں، یا ہم اس کا یقین نہیں کرتے۔ لیکن شمعون کے بارے میں بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اسے آگاہی ہوئی، اس نے خدا کی بات پر یقین کیا۔ نمبر 4، اس نے خدا کی بات کو سمجھا۔ خدا نے اس کو یہ کہا کہ جب تک تو خدا کے مسیح کو نہ دیکھ لے، موت کا مزہ نہ چکھے گا، تو اس نے اس بات کو یقین کیا۔ اب ہو سکتا ہے اس کی ایج کافی زیادہ ہو گئی ہو اور وہ اسی انتظار میں ہو، وہ منتظر ہو اسرائیل کی تسلی کا، اور جب وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر ہے تو یہاں پر لکھا ہے کہ اسے آگاہی ہوئی، اس نے یقین کیا، اور نمبر 4، اس نے خدا کی بات کو سمجھا۔ میرے عزیزو، جب اس نے خدا کی بات کو سمجھا تو خدا نے بھی اس کے لیے بڑا کام کیا۔ اگلے ہی حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روح القدس کی ہدایت سے ہیکل میں آیا۔ کتنی اچھی بات ہے کہ روح القدس کسی انسان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ اس ٹائم میں تم ہیکل میں جاؤ۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں تو ہمارا خدا پاک روح پہلے سے یہاں پر موجود ہے، لیکن پہلے لوگوں کے لیے اتنی اپرچونٹیز نہیں تھی۔ شمعون کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو آگاہ کیا گیا اور وہ پھر خدا کے حضور میں آیا، اس کو بتایا گیا کہ وہ نجات جس کا تو منتظر ہے وہ خدا کی حضوری میں ہے۔ آج ہمیں آگاہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم کہتے نہیں ہیں، ہم خدا ترس نہیں ہیں، ہم راست باز نہیں ہیں، اس لیے ہمیں آگاہ نہیں کیا جاتا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ خدا کے جو بڑے بڑے خادمین ہیں، خدا بس ان سے پیار کرتا ہے، ان کو آگاہ کرتا ہے، ہمیں کیوں نہیں کرتا؟ تو شمعون کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، وہ راست باز تھا، وہ خدا ترس تھا، اس لیے خدا نے اس کو آگاہ کیا اور وہ روح کی ہدایت کے مطابق وہاں پر آیا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا، خدا نے اس کو اس بات کے بارے میں بھی آگاہ کیا، اس کو سمجھایا کہ جب تک تو اس نجات کو نہ دیکھ لے، موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ میرے عزیزو، ایک لڑکی تھی، وہ ڈیلی کلام کے بارے میں بھی سنتی تھی، اسے سمجھایا بھی جاتا تھا، اسے آگاہ بھی کیا جاتا تھا نجات کے بارے میں کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں کل یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کروں گی۔ اس نے اپنی پریپریشن بھی اوبیسلی کی ہوگی، اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ کل کے دن میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کروں گی۔ اور ایسا ہوا کہ وہ کہیں جا رہی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب کسی نے اس کی ڈائری دیکھی تو اس نے لکھا ہوا تھا وہاں ڈیٹ ڈال کے کہ میں کل یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کروں گی، لیکن اسے موقع نہ ملا۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں آگاہ بھی کیا جاتا ہے، خدا ہمیں طرح بطرح آگاہ بھی کرتا ہے، خدا ہمیں سکھاتا ہے، ڈیفرنٹ ویز میں خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن کیا ہم آج نجات کا تجربہ حاصل کر رہے ہیں؟ شمعون نے وہ نجات دیکھ لی، اس کے بارے میں ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اس سے آگاہ کیا گیا۔ جب وہ اسے آگاہ کیا گیا تو وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آ گیا۔ جب وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا ہے تو اس کو انتظار ہے اس بچے کا، جب وہ اس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے کہ تاکہ شریعت کے دستور پر عمل کرے، تو اس نے کیا کیا، اس بچے کو اپنی گود میں لیا۔ اس کا انتظار ختم ہو چکا تھا، وہ جو صدیوں سے انتظار کر رہا تھا، جس کے بارے میں خدا، لیکن شمعون کو پتا تھا کیونکہ خدا وہ راست باز انسان تھا، وہ خدا ترس انسان تھا، خدا اس سے باتیں کرتا تھا، اس لیے خدا نے اسے بتایا تھا۔ آج ہم انتظار کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس اور آپشنز ہوتے ہیں۔
ہم سوچتے ہیں اگر ایسا نہیں ہو رہا، انتظار کرنا سب کو بہت برا لگتا ہے. ہم سوچتے ہیں اگر اس طرح سے خدا ہماری نہیں سن رہا تو ہمارے پاس ادر آپشنس ہیں، ہم ان کو ٹرائی کر لیتے ہیں. لائک اگر کسی کو شفا نہیں مل رہی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا سے مانگتے ہیں، نہیں ملی، اچھے ہاسپٹلز میں جائیں گے، نہیں ملی، اینڈ دین بچے یسوع کو اپنی گود میں لیا. کتنا خوش قسمت ہوگا وہ انسان جس نے اس بچے یسوع کو اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے، خدا کی شکر گزاری کی اور کہا کہ اے مالک تو اپنے خادم کو قبول کر اپنے قول کے مطابق. اب قول کون سا تھا؟ کہ تو موت کو نہ چکھے گا جب تک تو اس نجات کو دیکھ نہ لے. اب اس نے جب نجات کو شمعون نے دیکھ لیا تو وہ خدا سے درخواست کر رہا ہے کہ اب تو اپنے قول کے مطابق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے لیے تیار کی. ناٹ اونلی فار کرسچنس، نہ صرف مہر ٹاؤن کی کلیسیا کے لیے، سب امتوں کے لیے، کیونکہ ہم سب خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہیں. ہماری صورت اس نے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے. ہم اسپیشل ہیں، وی آر اسپیشل. خدا نے ہمیں اپنی خاص امت بنایا ہے. ہم جو ہے وہ ہمیں باپ دادا سے، ہم کوئی کنورٹڈ نہیں ہے، ہم اپنے باپ دادا سے اس میں ہیں. تو جب خدا نے ہمیں مسیحی ٹھہرایا ہے تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے اس نجات کو دیکھنے کی جس کے بارے میں شمعون کہتا ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی. اور یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. صرف مہر ٹاؤن کی کلیسیا نہیں، صرف ہمارے کرسچن بہن بھائی نہیں، بلکہ جو کوئی وہ نجات جو شمعون نے دیکھی، وہ نجات جو خدا کی بندی حنا نے دیکھی، اسی کے مطابق وہ کہتا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میرے عزیزوں، شمعون کے بارے میں ہم نے 5 باتیں بڑے اچھے سے سیکھی. وہ راست باز تھا، وہ خدا ترس تھا، خدا اس سے باتیں کرتا تھا، خدا اس کو آگاہ کرتا تھا، اور وہ خدا کی بات کو سمجھا کہ واقعی میں اس بات کا انتظار کروں گا اور یقین کے ساتھ انتظار کروں گا کہ جب تک مسیح نہ آ جائے میں موت کا مزہ نہیں چکھ سکتا. اور 5ویں بات کہ اس نے خدا کی بات کی آئیڈینٹیفیکیشن کی. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ خدا کی وہ کال نہیں ہوتی ہمارے لیے. خدا ہماری زندگی میں کچھ اور کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنے تجربات سے معلوم کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، انتظار نہیں کرنا چاہتے نا، ہم سوچتے ہیں شاید یہی چیز ہمارے لیے بیسٹ ہے، شاید یہی خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، اور ہم اسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں پہلے کوئی اس طرح سے آ کے نہیں کہتا ہوگا شمعون کو کہ شمعون تو کن باتوں میں پڑا ہوا ہے، تو کس چیز کے انتظار میں ہے، تیری اتنی عمر ہو گئی ہے. بہت لوگ باتیں کرتے ہوں گے کہ تو اب تک خدا کے ساتھ اتنا وفادار ہے، لیکن اس کے بارے میں بڑی ہمیں اچھی بات نظر آتی ہے کہ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس نے یہی کہا جب اس نے بچے یسوع کو دیکھا تو وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آ گیا. یہ نہیں کہ اس کو کسی نے کال کی ہو کہ یسوع جو ہے وہ ہیکل میں آ رہے، جلدی سے آ جاؤ، تم تو پہلے ہی اس کے بیٹ میں ہو، کسی نے اس کو میسج کیا ہو، نہیں، وہ روح کی ہدایت سے آیا. جب وہ روح کی ہدایت سے آیا تو اس نے اس بات کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، اس نے اس بات کی شناخت کی، اور یہ اس نے کہا، بڑے اچھے الفاظ لکھے ہیں، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے یہی نجات ہے میری. آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کہاں ہے؟ میری آئیڈینٹیفیکیشن کہاں؟ کیا میں اس طور سے جو خدا میری زندگی میں کر رہا ہے یہ خدا کے پلانس ہیں؟ کیا میں جانتی ہوں ان کے بارے میں؟ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچے، بچے اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچے، اپنے فرینڈس کے بارے میں سوچے کہ کیا میرے دوست جو ہے وہ انہوں نے نجات کو دیکھ لیا، کیونکہ خدا کا بیٹا تو پوری دنیا کے لیے آیا، وہ سب کے لیے آیا تاکہ ہم ہلاک نہ ہو
جب ہم مرتے ہیں تو ہم ہلاک نہیں ہوتے. خدا کا ہمارے لیے پلان ہے کہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اسی طرح سے جب ہم حنا کے بارے میں دیکھتے ہیں تو حنا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فینویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی. نبیہ کا مطلب ہے چنی ہوئی. حنا جو تھی وہ چنی ہوئی تھی اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت عمر رسیدہ تھی. اب اس کی عمر جو تھی بائبل المقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 84 برس سے ہیکل کے ساتھ اٹیچ تھی. اور جب وہ 84 برس سے ہیکل کے ساتھ اٹیچ تھی، اس سے پہلے 7 برس وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہی ہے. 7 اور 84 کتنے ہو گئے؟ 91 ایئر سے 7 سال وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہی، 84 سال اس کو ہیکل کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہو گئے، اور لگا لے کوئی 20 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی ہوگی. مور دین 100 ایئرس کی تھی وہ بندی. اور 100 سال کا بندہ اگر ہماری اس ابھی کے دور میں ہو تو مشکل ہے کہ وہ اٹھ کے بیٹھ ہی جائے. ایون اس کو ہم کھلائیں بھی خود، اس کو ہم پہنائیں بھی خود، اگر 100 سال کا بندہ اب ہمارے درمیان ہو. لیکن اس خدا کی بندی کے بارے میں اتنی خوبصورت بات لکھی گئی ہے کہ وہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی. وہ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی، اور اس لیے خدا بھی اس سے جدا نہیں ہوگا. خدا کا پاک روح بھی اس سے جدا نہیں ہوگا. اور لکھا ہے کہ وہ دن رات روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. جب میں اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، ایک روزہ مسیح کے لیے. کیا ہم نے سوچا خدا نے ہمارے لیے اتنا بڑا پلان کر دیا؟ پرانے نامہ میں بھی خدا یہ بیان کرتا ہے کہ کیا تو نے میرے لیے، صرف میرے لیے روزہ رکھا؟ خدا کی کلام ہمیں سکھاتا ہے، کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے ابھی تو روزوں کے ایام بھی نہیں ہے، پھر ہم کیوں روزہ رکھیں؟ لیکن ہم ایک روزہ جو ہے وہ خدا کے لیے رکھ سکتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کے لیے کہ خدا تو نے میرے لیے بڑا کام کیا. تو نے وہ نجات مجھے دکھائی جس کا میں حقدار نہیں تھا. ہم نے خدا کو نہیں چنا بلکہ خدا نے ہمیں چن لیا اور اپنے بیٹے کی بادشاہی میں شامل کر دیا. جب وہ روزوں اور دعا کے ساتھ عبادت کرتی تھی وہاں پر، تو اس کا آؤٹ کم کیا نکلا؟ ہر کام کا، اچھے کاموں کا بھی نتیجہ ہوتا ہے، برے کاموں کا بھی نتیجہ ہوتا ہے. برے کا تو خیر ہمیں پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں تو اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا. لیکن اس بندی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ وہاں پر ان لوگوں میں موجود تھی ہیکل میں جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے. اور حنا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ منتظر تھے تو اس نے اتنی دعائیں کی، اتنے روزے رکھے، تو وہ بھی اسی گھڑی وہاں پر آ کر خدا کا شکر کرنے لگے. ہم نے ڈرامہ دیکھا، کرسمس ڈرامہ، ہم نے پروگرامز کیے، ہم نے سنگنگ کی، نئے گیت سیکھے، خدا کے کلام میں سے سیکھا. کیا کوئی ایسا مومنٹ تھا جس میں ہم نے صرف خدا کی شکر گزاری کی ہو خدا کے اس پلان کے لیے؟ کیونکہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا اور انسان کے درمیان جدائی کی دیوار پیدا ہوگی. اسی دن سے خدا نے سوچ لیا کہ میں نجات جو ہے اس کو دنیا میں بھیجوں گا تاکہ لوگ بچ سکے. تو جب خدا نے ہمارے لیے اتنا بڑا کام کیا تو ہم ایک روزہ ضرور خدا کے لیے رکھیں گے. ہم کسی بھی دن میں، ہمارے پاس دن ہے، 23 کا دن ہے، 24 کا دن ہے، ہمارے پاس 26 کا دن ہے، 25 کا دن ہے، کسی بھی ایک دن میں اس سال کے ختم ہونے سے پہلے ہم اپنی زندگی کی شکر گزاری خدا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ہم ایک دن کا روزہ خدا کے لیے رکھ سکتے ہیں. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ میں بہت ساری وومنس کو اور بہت سارے بھائیوں کو کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہم ڈائبیٹک ہیں، ہمیں شوگر کا مسئلہ ہے، ہمیں بی پی کا مسئلہ ہے. لیکن کیا آپ نے سوچا ہے جب ہم کسی جگہ شادی پہ جاتے ہیں تو کیا ہم وہاں پہ پرہیز کرتے ہیں؟ یا کسی ٹائم میں ہم تھکے ہوں اور ہم لیٹ اٹھے، ہم لیٹ کھانا کھائیں؟
जब हम इन चीज़ों को अपनी दुनियावी ज़िंदगी को सोचते हैं तो तब हम ये देखते हैं कि तब हमारे लिए रोज़ा रखना मुश्किल नहीं होगा। वो रोज़ा जो सिर्फ हम खुदा के लिए रखेंगे, जो हम सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी के लिए रखेंगे, जो हम खुदा की निजात के लिए, जो बड़ा निजात का काम उसने हमारे लिए किया उसके लिए रखेंगे, तो तब हमें फील भी नहीं होगा, तब खुदा हमसे खुश होगा। खुदा कहेगा मेहर टाउन की कलीसिया, फायर ऑफ हॉली स्पिरिट चर्च की कलीसिया तो बहुत अच्छी है, ये तो मेरे बहुत रास्तबाज लोग हैं, ये मेरे बहुत खुदा तरस लोग हैं, मैं तो इन्हें आगाह करूँगा, मैं इन्हें अपनी बातें इन पर जाहिर करूँगा, मैं इन्हें हदायत करूँगा, मैं इन्हें एक रास्तबाज कलीसिया बनाऊँगा ताकि ये भी मेरे दाहिनी तरफ बैठ सके, और जब वो वक्त आए तो मैं इन्हें नाम लेकर बुलाकर कहूँ कि आओ मेरे बाप के मुबारक, आओ इस दिमेरास को ले लो जब नए आलम से पहले तुम्हारे लिए तैयार की गई है। मेरे चीज़ों, छोटी छोटी बातों में सोचे, अगर आप रास्तबाजी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप खुदा तरस बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं खुदा आपको आगाह करे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा अपनी बात आपको समझाए, अगर आप इन सब बातों के होते हुए खुदा के नाम की पहचान करना चाहते हैं तो खुदा की किसी भी काम में तकफीर ना करें। कलाम में लिखा है कि कामिल है वो शख्स जो बातों बातों में खता ना करे। पहली बात, अपने जुबान से कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे खुदा के नाम की तकफीर हो। ऐसे बहुत से भाई हैं, इवन बहनें भी हैं, जो बात कम करते हैं और साथ में गाली ज्यादा देते हैं बातों बातों में, लेकिन उन्हें फील भी नहीं होता, वो अपनी मोम बहनों के सामने इस तरह बात कर रहे होते हैं, उन्हें फील भी नहीं होता कि ये हमने बात करते करते हमसे कोई, हमारी जुबान से कोई गाली निकली है। अपनी जुबान को खुदा के लिए मुत्तिस कर दे। मैंने ट्रेनिंग की मिशन हॉस्पिटल से, वहाँ पे हमारा डेली जो था वो डिवोशंस होता था, डेली हमें एक नई बात सीखने का मौका मिलता था। वहाँ पे मैंने एक बड़ी अच्छी बात सीखी, मैं चाहूँगी कि वो मैं आज इस कलीसिया को भी सिखाऊं। वहाँ पर मैंने सीखा कि कैसे हम अपनी जुबान को खुदा के लिए देते हैं। अभी मैं खुदा का कलाम सुना रही हूँ, मैं कुछ नहीं, ये मेरा खुदा है। मैंने अपनी जुबान को खुदा के लिए दिया है कि कभी मेरी जुबान से कोई गाना नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा खुदा के नाम की तारीफ निकलेगी, खुदा की हम्द निकलेगी। कभी गलती से भी सुना हुआ कोई गाना मेरी जुबान पर आ जाए तो मैं चाहती हूँ कि आज हम में से भी हर एक इस बात का अहद करे, खुदा के साथ वादा करे, खुदावन मैं गाने नहीं गाऊंगा, मेरी जुबान पे हमेशा तेरा नाम होगा, क्योंकि कामिल है वो शख्स जो बातों ही बातों में गुनाह ना करे। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। जब अब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होंगी तब हम उस मसीह को भी देख पाएंगे, उस निजात को भी देख पाएंगे जो खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। खुदा बस आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, शमौन देखें बहुत उसकी उम्र थी। खुदा की बंदी हन्ना के बारे में अभी हमने कैलकुलेट किया, हमने देखा कि वो 100 बरस से भी ज़्यादा थी, वो खुदा की हुजूरी में थी। आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, आप खुदा को पहचाने, खुदा यकीनन आपकी रहनुमाई करेगा। एक आखिरी हवाला मेरे साथ निकालिएगा, पहला तसलीकियों 3 बाब 11वीं आयत से 13वीं आयत तक। ये बात जो सबसे पहले मैंने आपको कही थी कि बेऐब रहते हुए हम निजात को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। पहला तसलीकियों 3 बाब 11वीं आयत से लिखा है, अब हमारा खुदा और बाप खुद और हमारा खुदावन यीशु तुम्हारी तरफ हमारी रहबरी करे। ये मेरी दुआ है आप सबके लिए कि खुदा सबकी रहबरी करे और खुदावन ऐसा करे कि जिस तरह हमको तुमसे मोहब्बत है उसी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी आपस में और सब आदमियों के साथ ज्यादा हो और बढ़े, ताकि वो तुम्हारे दिलों को ऐसा मजबूत कर दे, वो फायर ऑफ हॉली स्पिरिट चर्च की कलीसिया को ऐसा मजबूत कर दे कि जब हमारा खुदावन यीशु अपने सब मुकद्दसों के साथ आए,
जब खुदावंद यीशु अपने सब मुकद्दसों के साथ आए तो वो हमारे खुदा और बाप के सामने पाकीज़गी में बेऐब ठहरे, और जो बेऐब होगा उसको वही इनाम मिलेगा जो शमौन को मिला। उसको ये नसीब हुआ कि वो बच्चे यीशु को अपनी गोद में ले, तब वो इनाम मिलेगा जो खुदा की उस बंदी हन्ना को मिला। उसने ज़रा नहीं सोचा, इतने साल हो गए मुझे दुआएं करते हुए, इतने साल हो गए मुझे रोज़े रखते हुए, उसने ये नहीं सोचा जब इतना टाइम गुजर गया है कोई जवाब नहीं मिल रहा तो मैं अदर्स ऑप्शंस जो हैं मेरे पास मैं उनको अप्लाई करूं, मैं कोई और राह देख लूं। बेऐब रहकर वो खुदा तक पहुँचे। मेरी दुआ है आज इस कलीसिया के लिए भी कि हम सब भी बेऐब रहें ताकि खुदा ने जो नजात हमारे लिए तैयार की है हम उसको देख सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे।